अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। अंधेरी रातों में बस एक सवाल गूंजता है, क्या पंजाब कभी मंशियात के जहर से आज़ाद हो पाएगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, एक अहद एक जंग, पंजाब को मंशियात से पाक करने की वो जद्दोजहद जिसने सूबे की फ़िज़ा बदल दी है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुतहरिक, लाहौर और गिरदो नवा के इजला में बड़ा क्रैकडाउन, वो मंशियात फरोश जो बरसों से साए बनकर चलते थे आज कानून के निशाने पर हैं। सीसीडी की फाइलें चीख चीख कर बताती हैं कि रोजाना 2 से 5 मंशियात फरोश मुकाबलों में मारे जा रहे हैं, सैकड़ों अपनी मौत को पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जुर्म मर रहा है या सिर्फ मुजरिम? इसी दौरान काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का दबाव बढ़ चुका है। डीजी सीएनएफ ब्रिगेडियर मजहर इकबाल की ब्रीफिंग ने एक और तस्वीर दिखाई। पंजाब भर से 40 करोड़ रुपए से जायद की मंशियात बरामद, दर्जनों मुल्ज़मान को 14-14 साल की सजाएं। ये दादो शुमार नहीं, ये एक ऐलान है कि अब ये जंग रुकेगी नहीं। मगर फिर भी दिल पूछता है, क्या ये कार्रवाइयां काफ़ी हैं? क्या मंशियात का ये अंधेरा वाकई ख़त्म होने वाला है, या अभी भी कहीं कोई ताकत, कोई गिरोह खामोशी के साथ अपने नशे का कारोबार जारी रखे हुए है? आज हम सच के उन वो दरवाज़ों को खोलेंगे जिन पर दस्तक देना सबके बस की बात नहीं। हम उन रास्तों का सुराग लगाएंगे जहां रियासत और जुर्म आमने सामने खड़े हैं, जहां ना कहानी से भागते हैं ना सच से, और जहां हर जुर्म अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। पंजाब हुकूमत का वाज़िया विजन है कि सूबे को मंशियात के कैंसर से पाक करना, और इसी मकसद के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि इस मुहिम में हुकूमत का हेल्पिंग हैंड बनकर सबसे आगे नजर आता है। जहां ना सिर्फ खतरनाक मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, बल्कि इसी दौरान कई लोग मुकाबलों में मारे भी जा चुके हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक रुख और भी है। सूबे की सतह पर 14 से 15 पुलिस एहलकार पकड़े गए जो बड़े बड़े डीलर्स के साथ मिलकर नशा मुंतकिल करने और तहफ़्फ़ुज़ देने में मुलव्विस थे। ये वही सवाल है जो पूरे सिस्टम पर निशान उठाता है। अगर मुहाफ़िज़ ही मंशियात के सहूलतकार बन जाएं तो फिर कार्रवाई कैसे मौसर होगी? इसी पस मंज़र में डीजी काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने यह भी बताया कि अब ये कार्रवाइयां सिर्फ रवायती अंदाज में नहीं चल रही हैं, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका वर्किंग हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, गिरफ्तार मुल्ज़मान को कहाँ पेश किया जाता है, और किस तरीके से ये दोनों इदारे, पुलिस और सीएनएफ, एक ही लाइन पर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं? क्या पिछले इदारों की तरह सिर्फ मंशियात पकड़कर फाइल बंद कर दी जाती है, या अब एक नया मैकेनिज्म बनाया गया है जहां हर गिरफ्तारी, हर एफआईआर, हर बड़े नेटवर्क को तोड़ने का जरिया बन रही है? कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनसे वहाँ तदारक करना और वो तमाम काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन में तमाम एक्शन अमल में लाना। नेक्स्ट, ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी, करेज, टीम वर्क, एक्सीलेंस, और ये वो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसकी बेस पे हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी। और हमारी कोशिश है कि हमारा कोई भी एक्शन जो कि काइनेटिक है या नॉन काइनेटिक है, उसमें ये हमारी जो 5 कोर वैल्यूज़ हैं ये हर हाल में किसी न किसी सूरत में मैनिफेस्ट हो रही हूँ। मेरे नज़दीक या कोई भी इदारे का जो सरबराह होता है उसके नज़दीक सबसे अहम काम ये है कि इदारा जो पब्लिक है जिनके साथ हमारी डीलिंग है उसका एतमाद हासिल कर सके। मेरी जहाँ पे भी अपने जितने लोग हैं, टीम से बातचीत होती है, वो यही होती है कि ये 5 कोर वैल्यूज़ हैं, बड़ी सोच समझ के हमने इनको बुनियाद रखी, सीएम साहिबा से अप्रूव कराया, और हमारे तमाम एक्शन जो नीचे ग्राउंड पे हमारा सिपाही खड़ा है, कांस्टेबल खड़ा है, उससे ले के मेरे तक जितने लोग हैं
اپنی بات چیت میں, اپنے ڈے ٹو ڈے عمل میں ان 5 ویلیوز پہ آئی ایم شیور کہ اگر ہم نے عمل کیا تو ہمارا پبلک کی عوام میں, پبلک کا ٹرسٹ, عوام کا ٹرسٹ, سوسائٹی کا, وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ ہماری کمیشننگ سرنی تھی. کافی سارے بلکہ آپ سب کو اندازہ ہوگا جو 22 جولائی 2025 کو ہوئی. اس دوران ہمیں ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ رہی. چیف سیکرٹری جو ہیں ان کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہدایات ملتی رہیں, اور جو سب سے اہم کام تھا وہ قانون بنانا تھا جو پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ PCNSA 2025 اپروو ہوا. اور الحمدللہ تھوڑے سے شروع میں ہمیں پرابلمز آئے, بٹ ہماری اسپیشل کورٹس کا جو ہے وہ آرڈر ہو گیا ہے اور ابھی ہمارے مقدمات چلنے شروع ہو گئے. یہ ہماری فورس ہیڈ کوارٹر جہاں ہم بیٹھے ہیں. نیکسٹ راولپنڈی, ملتان, لاہور, یہ ہمارا انٹیلیجنس یونٹ ہے اپنا جو کہ انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے. گجرانوالا, بھاولپور, فیصل آباد, ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان, اور لیفٹ پہ جو سرگودا ہے. جو ہم نے ابھی تک آپریشن کیے الحمدللہ پچھلے 4 مہینے میں ہم نے 280 کاؤنٹر نارکوٹکس آپریشن جو کیے ہیں. اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 10 ہیں, چھاپا, روڈ ناکہ, باقی اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہے. ایز آف ٹوڈے الحمدللہ ہم 13.5 ٹن جو ہے وہ نارکوٹکس جو ہے وہ پکڑ چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 385 ملین کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے, 38.5 کروڑ روپیہ. نیکسٹ یہ FIRs اور جو ایز آف ٹوڈے جو ہم نے FIRs کاٹی, کتنے لوگ اندر ہیں, وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے فلیش ہوئی ہیں. اور ہمارا فرسٹ کیس جو تھا وہ ودن 3 مہینے کے اندر وہ پروسیکیوٹ ہو گیا. 2 ملزم جو ہم نے فیصل آباد سے پکڑے تھے ان کو 14 سال سزا جو ہے وہ دے دی گئی ہے. یہ فردر اس کی ڈسٹریبیوشن ہے آپریشنز کی. جو 13 ہم نے پکڑا, اس میں کینیبس تھا, ہیش ہے, ویڈ ہے, آئس 105 kg 100 کا فگر ہم کراس کر چکے ہیں, پھر ویڈ, ہیروئن اور پاپی جو ہے. اور ریسنٹلی ہم نے 2 آپریشنز کیے. کل بھی ہم نے کیا راولپنڈی میں, کوکین جو ہے 1.5 کلو کوکین پکڑی جس کی مالیت تقریباً 4 کروڑ جو تھی مارکیٹ میں تھی, اور وہ راولپنڈی سے رحیم یار خان جو ہے وہاں ٹرانسفر ہو رہی تھی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے ہر طبقے سے بڑا اچھا رسپانس ملا. اگر ہم اسکول کالجز میں گئے تو لوگوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا. ہر بندے نے کہا کہ یہ فورس بننا وقت کی ضرورت تھی اور بڑی اچھی. اور آئی ایم شیور کہ آج کے اس میڈیا انٹریکشن کے بعد آپ لوگوں سے بھی جو ہمارا تعاون ہے, بات چیت ہے, وہ زیادہ بہتر رہے گا اور ہم اس ناسور کو انشاءاللہ ختم کریں گے. یہ 710 kg ہیش ہے, اوپیم, ویڈ اینڈ ہیروئن ڈفرینٹ جگہوں سے پکڑی گئی. آئس جو ہے وہ DG خان, راولپنڈی, لاہور میں اس کا زیادہ ہے ابھی تک جو ہمارے ہیں جہاں سے پکڑی گئی. یہ کینیبس, یہ یعنی بڑی مقدار میں جو کہ سیالکوٹ اور ڈسکا کی سراؤنڈنگ سے ساؤتھ پنجاب میں اور فردر سندھ میں جو ہے وہ جا رہی تھی, اور یہ ریڈی حالت میں تھی چرس میں کنورٹ ہونے کے لیے. یہ جو کوکین کی میں بات کر رہا تھا, آلدو یہ بڑے امیر لوگوں کا اور بڑا ان کا نشہ ہے, بٹ یہ بھی الحمدللہ ہماری فورس نے 2 میجر کنسائنمنٹ جو ہیں یہ پکڑی ہیں. یہ بھی ایک سب کے لیے ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ ہر تیسرے آپریشن میں جو ہے وہ ویپن مل رہا ہے. اگر اس کے پاس 2 کلو 3 کلو آئس نکل رہی ہے تو ساتھ ایک ویپن ہے. جو کہ پنجاب میں آنے سے پہلے یہاں پہ ڈیوٹی میرا یہ تھا کہ ہمارے باقی صوبوں میں تو کلچر ہے ویپن رکھنا باقی, بٹ پنجاب میں نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی ہر تیسرے ویپن میں SMG سے لے کے پروہیبٹڈ بور جتنے ہیں وہ ویپنز مل رہے ہیں ہمیں. اکراس دی بارڈر وہ بھی کواڈ کاپٹرز اور اس کا بھی تھا جو انٹرنیشنل اس میں انوالو ہے, وہ بھی ہم نے آپریشنز کیے. لاہور کی سراؤنڈنگ میں بارڈر کے پاس پاکستان رینجرز پنجاب کے ساتھ مل کے, پولیس اور ANF کے ساتھ مل کے, جس میں ہمیں یہ ریکوریز ہوئی ہیں. جو میجر کنکلوژنز ہیں وہ زیادہ تر ٹریفکنگ جو ہے جو ایگزسٹنگ روٹس ہیں دوسرے صوبوں سے, DG خان اور راولپنڈی وہاں پہ آپریشن ہوئے, وہاں سے زیادہ ریکوری ہوئی. زیادہ تر نارکوٹکس جو ہے وہ جو بڑے شہر ہیں ان کی پیریفری میں آتی ہے, جو آبادیاں ہیں, جو سلمز ہیں وہاں پہ آتی ہے اور وہاں سے پھر فردر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. بچے اور عورتیں جو ہیں یہ کافی زیادہ ہے. یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پورا ایک بچوں کا گینگ تھا جو کہ لے کے آتا تھا دوسرے صوبوں سے ڈلیوری کر کے, اور ان کو ایک پھیرے کا 15 سے 20 ہزار روپیہ جو ہے وہ دے دیا جاتا. کوریئر سروسز, میں کسی کا بھی نام لینا یا نہیں کروں گا, بٹ کافی ساری کوریئر سروسز جو ہیں وہ اس کام کے لیے یوز ہو رہی ہیں پورے پنجاب میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے. ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ کوئی ایسی کنسائنمنٹ نہ لیں جس پہ کسی بندے کا نام یا وہ باقی چیزیں غلط, اور کمپلیٹ کی فیملیز کے پورے فیملیز, خاندان اور گاؤں جو ہے نا وہ اس
بزنس میں انوالو ہیں. نان کائنیٹک ہمارے مشن کا ایک اہم حصہ ہے, جو کہ خاص طور پہ سی ایم صاحبہ نے کہا کہ اویئرنیس کمپین بہت ضروری ہے, وہ ہم اسکول کالجز میں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پیسیج آف ٹائم ہم اس کو مزید تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. اسی طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیا ادارہ ہے, پارلیمنٹیرینس کو آن بورڈ لینا, سوسائٹی کے تمام طبقوں کو, یہ بھی ہماری ایک کاوش ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں, اور ہمیں ہر جگہ بڑی اچھی جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے. ہمارا جو EFIR کا سسٹم ہے, ہم نیا ادارہ تھے, اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ جو EFIR میں ہونا, اس میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کافی کام کیا, اور الحمدللہ ہم جو پولیس کا انٹیگریشن EFIR کا سسٹم ہے ان کے ساتھ ہم انٹیگریٹ ہو گئے, تو بڑا ایزی ہو گیا, اور ماڈرن لائنز پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ٹولز یوز کر کے ہم یہ کر رہے ہیں. ہماری ہیلپ لائن جو ہے 1012 یہ فعال ہو چکی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آج اس انٹریکشن کے بعد یہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا, اور مزید اس پہ کالیں اور آنا شروع ہو جائیں گی. زیادہ تر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا نام جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا, تو وہ نہیں کرتے. تو یہ میں اس فورم کے ساتھ سے سب کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بھی ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اس کا کبھی نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جائے گا. وہ ایون جب میں اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ, یا وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سورس انفارمیشن پہ کیا ہے, تو میں نے آج تک ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کا سورس کون ہے. جسٹ کہ وہ جتنے بندوں میں ٹریول کرے گا اتنا زیادہ وہ اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ یہ اس فورم سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, والد ہے, والدہ ہے, کسی بھی سے ہے, تو اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. انہی اہم سوالات کے جواب جاننے کے لیے میں نے DG-CNF بریگیڈیئر مظہر اقبال سے بات کی. آئیے سنتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. کہ پنجاب گورنمنٹ کا, CM پنجاب کا بڑا ویژن ہے کہ منشیات اور ڈرگس کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور اس میں ایک ہیلپنگ ہینڈ پہ CCD بڑا کام کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ مارے بھی جا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ لاہور کی سطح پہ, پنجاب کی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ کیا جو کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایسے ہیں, جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کچھ 14-15 پکڑے گئے ہیں جو بڑے ڈیلرز کے ساتھ کام کرتے تھے, منشیات منتقل کرتے تھے, یا اس سے پہلے جو ادارے منشیات کے کر رہے تھے, پکڑ دکڑ ہو رہی تھی, اس طرح سے کام ہوگا؟ اور ایک آپ نے FIR کا ذکر کیا ہے کہ پولیس کے ساتھ آپ مل کے کریں, تو وہ FIR کہاں درج ہوتی ہے, کس طرح سے اس کے ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے, کون سی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے؟ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے کہ ورکنگ کیسے ہے. دیکھیں, جو ہمارا اپنا ایکٹ ہے CNSA ایکٹ, اس ایکٹ کے تحت یہ فورس جو ہے عمل میں لائی گئی. ہمارے اپنے جو سیٹ اپس ہیں, ہم نے ان کو نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن کا نام دیا ہے. وہ خود FIR کاٹتے ہیں, بندے کو لا کے استغاثہ جو گئے آپریشن کیا, جو پولیس کی ہے SOPs کے حساب سے لا کے FIR ہم خود کاٹتے ہیں, خود جا کے مظلم کو جو کورٹس ہماری ابھی نوٹیفائی ہو گئی ہیں ان میں پیش کرتے ہیں, اور پھر اس حساب سے آگے جو ہے وہ کیس چلتا ہے. EFIR کا جو سسٹم ہے وہ بتانے کا یہ ہے کہ انٹیگریٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے, تو اگر وہ آلریڈی 9C کے مقدمے میں اندر ہے, یا ایون 302 میں ہے, یا ایون وہ اشتہاری ڈکلیئر ہوا ہے, تو فوراً ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹم میں آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ آلریڈی اشتہاری ہے, یہ انفارمیشن شیئر ہو جاتی ہے. اس طرح سے جیسے میں نے CCD کا ذکر کیا کہ وہ بھی بہت ایکٹیو ہوا. جی ایکٹیو ہے, کام کر. کیا ضرورت ہے آپ کے ادارے کے ہوتے ہوئے کام؟ دیکھیں, کام کرنے کا تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا نا, ہماری اسٹرینتھ ابھی میں بھی آج سے 5-6 سال 7 سال جب یہ ادارہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اسٹرانگ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر تو شاید ضرورت نہ محسوس ہو. بٹ ایز آف ٹوڈے میں نے بتایا ہماری اسٹرینتھ, جس طرح سیکٹری صاحب نے بتایا, ٹوٹل 900 اسٹرینتھ ہے. اب پنجاب کی آبادی دیکھ لیں, کتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ 900 بندہ کہے کہ نہیں ہم باقی کسی ادارے کو کام نہیں کرنے دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. سب اداروں نے مل کے جو ہے یہ کام. اس سال کے آخر تک جب میں نے جیسے بتایا کہ ہماری ضلع لیول کی اس وقت ریکروٹمنٹ اور انرولمنٹ اور ٹریننگ کا پروسیس جاری ہے, تو ہماری یہ اسٹرینتھ 800-900 سے بڑھ کے 3000 کے قریب ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ 3 گنا ہماری فورس بڑھے گی تو اسکوپ آف ایکٹیویٹیز بھی 3 گنا آ جائے گا. تو اس فورس نے اپنا آہستہ آہستہ یہ اسپیس لیتے جانا ہے, اور باقی ایجنسیز کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہم نے کرتے جانا ہے. ہماری کافی عرصے سے نہیں دیکھیں, آج اس ماہ میں ہمارا تقریباً جو پروسیس ہے واز آلریڈی پلانڈ کہ ہم 1 سال کے بعد اپنی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں, ہم نے اس کے ساتھ کر لیں. میں 1 منٹ آپ کا جواب دے دوں. دیکھیں, کسی ادارے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں اپنے لوگوں کو بھی اور خود بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ یا ہم سب کا مقابلہ اپنی ذات کے ساتھ ہے.
اگر رات کو میں مطمئن ہوں کہ مجھے جو ادارہ جو ملک جس نے ذمہ داری دی ہے میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں, میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ یار آج آپ نے کام پورا کیا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں, اور آئی ایم شیور کہ 99% لوگوں کے ضمیر جو ہے نا وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار ٹھیک کام کر رہے ہو نہیں کر رہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے یہ پہلے اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے میں ہماری ایک نیا ادارہ کھڑا کرنا, ٹھیک ہے, سارے لوگوں کو کرنا, اس سسٹم میں ڈالنا, اس وجہ سے ہم نے یہ کیا. اور اس کو ہم نے کسی یہ پلان انیشلی جو تھی کب تھی, پیر کو تھی, اسی طرح تھی, تو اس ٹائم پہ یہ آپریشن چل رہے تھے تو ہم نے اس کو فردر ڈیلے کیا کہ بھائی یہ چیز ہے. منشیات کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات یقیناً قابل تعریف ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدامات مسلسل جاری رہیں تو ہی ہم اپنی نوجوان نسل کو اس زہر سے بچا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے میں عوام کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کر رہی ہیں اور انہی فیصلوں میں سب سے اہم جنگ منشیات کے خلاف ہے. لیکن منشیات کا نقصان صرف گلی محلوں تک محدود نہیں, یہ براہ راست ہماری نوجوان نسل کو, خاص طور پر طلبہ کو تعلیم سے کاٹ کر تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو نسل پاکستان کا مستقبل ہے وہ اس لعنت سے کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے. تعلیمی اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور منشیات طلبہ کی ذہنی, جسمانی اور تعلیمی زندگی پر کیا تباہ کن اثرات چھوڑتی ہے. اسی حوالے سے ہم نے ایک معروف ماہر تعلیم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ منشیات طلبہ کے لیے کس قدر خطرناک ہے اور تعلیمی اداروں کو اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. آئیے سنتے ہیں ماہر تعلیم اس بارے میں کیا کہتے ہیں. منشیات کی جو بڑی وجہ ہے وہ تو نوجوانوں جب دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کو تو وہاں پہ وہ انسپائر ہوتے ہیں ایسی گیدرنگ سے, ایسی گروپنگ سے. جب وہ اسی سے انسپائر ہو کے تو پھر وہ آغاز کرتے ہیں, مطلب وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم سگریٹ پئیں گے, ہم کچھ ایسی چیز یوز کریں گے تو ہماری کچھ ویلیو بڑھ جائے گی اور ہم ایک ہیرو ایک ٹچ میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے پھر ظاہر بات سٹارٹ میں وہ مختلف طرح کے اب تو کچھ چیزیں سافٹ میں مشہور کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ویپ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن اصل میں یہ آغاز ہیں. ایون سگریٹ بھی ہے, سٹارٹ میں شاید اتنا ہوتا نہیں ہے, بعض اوقات کہا جاتا ہے جنہیں یہ ہارمفل نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو اس کمیونٹی سے یا ان لوگوں سے لنک کرتا ہے کہ جو اس سے آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات جو اہم چیز آ گئی ہے کہ یہیں پہ ہمارے ہاں خاص کر جن خاندانوں کے پاس, جن بچوں کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں تو وہ جو ایک کلچر کی طرف موو ہوتے ہیں, جو پارٹی کلچر ہے, جہاں پہ وہ گروپنگ کرتے ہیں, جہاں مل بیٹھتے ہیں, جہاں پہ ٹریولنگ کرتے ہیں. بعض اوقات ان کو ایسے مواقع بھی ملتے ہیں کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ پارٹی کا موقع ملتا ہے جہاں پہ منشیات, جہاں پہ کوئی ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں. یہی ان کو ایک عادت ڈالنے والی بات ہے. اور بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے کہ ایسے گینگز بھی ہیں, ایسے گینگ تعلیمی اداروں میں موجود ہیں جو خصوصاً, مطلب ہمیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ایسا حقیقت ہے, وہ خصوصاً وہ فیمیل سائڈ پہ یا گرلز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں انوالو ہوں, جس سے ان کے بہت سے اور مقاصد ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید بعد میں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اور بہت سے ایسے گناہوں جرائم اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں, وہ اسی سے انسپائر ہو کہ وہ اپنی پارٹی کلچر میں کر کے پھر آہستہ آہستہ وہ ڈرگز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں پھر جو اہم جو پوائنٹ آتا ہے کہ جو لوگ تو وسائل رکھتے ہیں وہ افورڈ کر لیتے ہیں اور وہ لوگ خرید کے بھی یہ چیزیں کر لیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے, اس کے ایسے ہڈن گینگز موجود ہیں جو ان تک پہنچا دیتے ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی, فلیٹس میں بھی, آپ کو جب چاہے آپ وہ فون کالز بھی ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا لنکس بھی ہوتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو جو لوگ وسائل نہیں رکھتے اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر بدقسمتی سے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے خصوصاً, اور ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟
عموماً جو گورنمنٹ کالجز ہیں یا گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں پہ تو بڑی حد تک اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ وہ وسائل نہیں رکھتے جو خریدنے کی یا ان چیزوں کو پریکٹس کرنے کی. لیکن جو ہمارے پاس پرائیویٹ سکولز پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ یہ مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہاں پہ ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, وہاں پہ ایسے کاؤنسلنگ سیشنز ہونے چاہیے. ایون ان والدین کی بھی ذمہ داری ہے. بڑا آسان ہے شاید چیک کرنا, آپ کو لگے اور فیل ہو جاتا ہے والدین کو, یا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ اس طرف موٹیویٹ ہو رہا ہے, تو کسی بھی طریقے سے اس کو میڈیکلی چیک کروایا جا سکتا ہے, ٹیسٹ سے پتہ کرایا جا سکتا ہے, اور پھر اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے سائیکلوجیکل آپ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, اس کو ریلیجس ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, کسی بھی طرح اس کو روکنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ کوئی سادی بات نہیں ہے. یہ آنے والے دور میں یا بلکہ ابھی بھی پریکٹیکلی یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کی یوتھ کا ایک بڑا حصہ موٹیویٹ ہو رہا ہے اس کے جو ہے ڈرگز کی طرف, اور بہت سی اور اس کی جو شیپس ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان کے وسائل اس پہ ضائع ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو شاید یہ اربوں میں چلا جائے فگر, کہ جو بچے جن چیزوں کو انہیں چاہیے وہ اپنے کھانے کے لیے, اپنی صحت کے لیے یا اپنی کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے یوز کریں, وہ اس کی بجائے اپنی انرجیز کو, اپنے وسائل کو ان ڈرگز میں یوز کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم پھر وہ بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایک معاشرے میں ایک فزیکلی فٹ نوجوان کے طور پر وہ ورک نہیں کرتے, بلکہ وہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے اپنی صحت کا, اپنے وسائل کا, اپنے تعلقات کا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. ہم اگر ریلیجس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو ان چیزوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بہت سی برائیوں اور کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر بہت سی حیا کا تصور, جو آپ کے رشتوں کا تقدس وہ رہتا ہی نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں, سوسائڈز کے واقعات ہوتے ہیں, ایون گھر والوں پہ حملوں کے واقعات ہوتے ہیں. اس کی کہیں نہ کہیں وجہ اب بیک اینڈ پہ جا کے دیکھیے گا کہ وہ ڈرگز یوزیج ہوتا ہے, اور ہمیں یہ روکنا ہے. ہمیں والدین کی بھی ذمہ داری ہے, استاذہ کی بھی ذمہ داری ہے, دوستوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کسی دوست کو جانتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے دوستوں کو کم سے کم پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی دوست ڈرگ ایڈکٹ بن رہا ہے یا اسی محفلوں میں جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں رہ گیا کہ آپ ان کے والدین کو انفارم کر دیں, آپ کسی اس کے بڑے کو انفارم کریں تاکہ اس کو روکا جا سکے. تو سب کی ذمہ داری ہے, ریلیجس اسکالرز کی ذمہ داری ہے, وہ بات کریں, جو انفلوئنسر ہیں, جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ بات کریں, ٹیچرز بات کریں, والدین اس پہ کام کریں, تاکہ جو ڈرگ یوزیج ہے اس سے ان نوجوانوں کو بچایا جا سکے, ان کو کرائمز سے بچایا جا سکے, ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے, ان کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کر دوں کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اور جو ہے نا بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا, شاید آپ حیران ہوں گے کہ آپ اس کی ایک فیملی کا ایک ایسا بندہ اس میں انوالو ہوگا کہ اب پوری فیملی بہت رسپیکٹیبل ہوگی, آپ شک ہی نہیں کر سکتے, لیکن انہی کا کوئی بچہ اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے, انہی کا کوئی اور لوگ وہ اس میں انوالو ہوتے. تو دوسرا, جس میں اتنا سرمایہ انوالو ہو تو وہاں پہ لوپ ہول نکل آتے ہیں. وہ مطلب بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بڑے اداروں کا نام لے لیا, CCD کا لے لیا, ڈرگز کے اداروں کا لے لیا, جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا لے لیا, سب موجود ہیں, لیکن انہی میں سے لوگ مل بھی جاتے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے, یہ ہر جگہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ صرف پاکستان میں ہے, آپ کو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آپ کو وہاں پہ بھی ڈرگز مل جاتی ہیں, وہاں پہنچتی ہیں ڈرگز اور وہاں پہ لوگ یوز کرتے ہیں. ایون اس میں آگے چل کے یہ جو ڈارک ویب اور ایک ہڈن نیٹ ورکس ہیں وہ بڑے حد تک کام کرتے ہیں. تو یہ ادارے بھی کام کرتے ہیں, مطلب ہاں جہاں ان کی کوتاہیاں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ لوگ اس سے بھی زیادہ شاطر ہوتے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ ایسے وے آؤٹ یوز کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے, کہ جو فیملیز کو یوز کر لینا, بچوں کو یوز کر لینا. اور جیسے ہم یہ ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں باہر کو بھیجنے والے, کہ وہ ایسے ایسے آئیڈیاز یوز کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. کہ مطلب آپ کے سامان میں آپ کے ایون ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ بالکل زخمی ہے
اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو سارے زخم ہیں, پٹیوں میں وہ لپٹا ہوا ہے اور کہیں جا رہا ہے علاج کے لیے, وہ جب پٹیاں کھولی تو اس کے اندر وہ ڈرگس تھیں. یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن جہاں پہ نیگلیجنس ہے یہ بھی اس پر بھی بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کلین چٹ دے دینی چاہیے. ہمارے اداروں کے آفیسرز کو یہ دیکھنا ہے, کچھ پلنٹی نگاہیں, کچھ ایسا انتظام کریں کہ اگر وہ جیسے بسنت ہے, اب تو خیر پرمیشن ملی ہے کہ جب وہ کہہ دیا گیا تھا کہ بسنت نہیں اڑے گی کوئی, تو وہ اس طرح کی سختی کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کرتے, وہ نہیں اڑتی جو ہے نا پتنگ نہیں اڑتی. تو اداروں کی کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن یہ لوگ بھی بڑے تیز ہیں. مطلب یہ الٹرنیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں اور بہت سے ایسے طریقے یوز کرتے ہیں جو بعض اوقات اداروں کو بھی پتہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو سب کو واضح ہے, ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نا زندگی میں آگے بڑھے اور کسی اچھے مقام پہ پہنچے. یہ والدین کی بھی خواہش ہے. والدین بیچارے خرچ کرتے ہیں, والدین محنت کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو اسکول میں کالجز میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے شائن کریں گے, ایتھکس سیکھیں گے, اسکل سیکھیں گے, تعلیم میں اہم ہوں گے اور آگے چل کے زندگی میں کچھ اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گے. کوئی بھی والدین ایسے نہیں چاہتا. اسی طرح ٹیچرز بھی یہی اسی لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے لیے تو میسیج صرف یہی ہے کہ دیکھو آپ کے والدین, آپ کے ٹیچرز, آپ کی پوری سوسائٹی, آپ کے جاننے والے, رسپیکٹ اسی میں ہے کہ آپ کچھ اچھا کر کے دکھائیں. اگر آپ کرمنل کسی بھی ایکٹیویٹی میں, یعنی سب سے پہلے ڈرگز کی طرف جائیں گے, پھر آگے جا کے کرمنل کی طرف جائیں گے, یا معاشرے میں بری کسی بھی چیز میں آپ کا نام آ جائے گا یا آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, تو یقین آپ اپنی رسپیکٹ بھی کھو دیں گے, آپ اپنے تعلقات بھی کھو دیں گے, آپ کو رشتوں کے حوالے سے وہ والا مقام بھی نہیں ملے گا, اور ان دی اینڈ آپ اپنی صحت بھی کھو دیں گے, آپ اپنی انکم بھی کھو دیں گے, اور آپ ایک ناکام اور بعض اوقات آپ اس سچویشن تک کا شکار ہونے کا خدشہ ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں کوئی سوسائڈ کی طرف یا کسی ایسی جس سے آپ اپنی جان بھی لے لیں. اور ہمیں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو لوگ ایڈکشن کی وجہ سے, کسی وجہ سے ہمارے ہاں, کہ وہ لوگ اتنے اس چیز کے ہوئے, وہ قرضوں میں ڈوب گئے, ان کے پاس کوئی وسائل نہیں رہے, ایڈکشن نہیں ملی اور ان کی ڈیتھ تک ہوئی یا انہوں نے خود سوسائڈ کر لی. منشیات صرف ایک جرم نہیں, ایک ایسی لعنت ہے جو معاشرے کی جڑوں میں سرایت کر کے خاص طور پر نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. حکومت اقدامات کر رہی ہے, ادارے سرگرم ہیں, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جنہیں اس مستقبل کا بوجھ اٹھانا ہے وہ نوجوان خود اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا وہ منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے واقف ہیں؟ کیا وہ اپنے ہم عمروں میں اس لعنت کے پھیلاؤ کو محسوس کرتے ہیں, اور تعلیم, کیریئر, ذہنی صحت پر اس کے اثرات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ انہی نوجوانوں کی آواز جاننے کے لیے ہم نے مختلف طلباء اور نوجوانوں سے بات کی اور پوچھا کہ منشیات کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے, وہ خود کو, اپنی نسل کو اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں نوجوان نسل کیا کہتی ہے. نہیں, ظاہری سی بات ہے, پہلی چیز تو کمپنی ہوتی ہے. جو کمپنی بندے کی بری ہو تو بندہ برا ہو جاتا ہے. ہمارے بھی ادھر لڑکے ہیں جو میں نے دیکھا ہے, اپنے سامنے دیکھا ہے, مطلب وہ اچھے گھروں سے ہوتے ہیں لیکن ان کے دوست اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت وہاں پہ کمرے کے اندر نشہ ہو رہا ہے سارا کچھ, تو وہ ساتھ رہ کے وہ بھی لگ جاتے ہیں. یا پھر ان کو سٹریس اتنا ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا, تو ایک اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اس کے لیے پھر وہ ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں. اس طرح پہلی چیز تو ول ہے نا, اگر بندہ خود نہ کرنا چاہے تو تب, اگر بندہ خود اگری کر رہا ہے تب بھی کوئی زبردستی تھوڑی کرواتا ہے. تو میرے خیال سے بندے کی اپنی ول ہونی چاہیے کہ میں نے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتا. چھوٹی سی لائف ہے, اس کو یوٹیلائز کرو, اچھے کام کرو اور سب کو فائدہ پہنچاؤ. گھر والوں کے لیے آپ پراؤڈ بنو, نہ کہ ان کے لیے بےزتی بنو. تعلیم سے سر
ظاہری سی بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو بندہ تعلیم یافتہ ہے وہ ایسی چیزوں سے ویسے ہی دور رہتا ہے کہ وہ ہیلدی لائف گزارے گا. اپنے آپ کو جو نقصان دے رہا ہے اس نے دوسروں کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے کیا ہی کرنا ہے. تو کوئی جو نشہ کرتا ہے اس کو کوئی تعلیم کا کوئی اثر نظر تو نہیں آتا اس پہ. نہیں تعلیم اب اس طرح ہے نہیں نا سر. ایجوکیشن سسٹم بھی بس ایک بزنس ہے. اب یہ وہ مدرسے نہیں ہے جو وہ 1400-1500 کے ٹائم میں ہوتے تھے کہ جہاں پہ ٹیچر صاحب کی روحانی تربیت بھی کرتے تھے. یہ تو بس ایک وہ بس ہے کہ جا کے تھیوری پڑھی پیپر دے دیا. وہ کچھ ان پہ وہ گرومنگ نہیں ہو رہی بچوں کی. کا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اس کا آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہمیشہ سے یہ کریں جب آپ شہر میں آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو آپ کے سرکل میں اس طرح کے لوگ ہوں جن کا آپ کو دیکھ کے مطلب ان کا آپ کی پرسنالٹی پہ اچھا اثر ہو. جس طرح کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو جتنے اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے تو آپ اس حساب سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو منشیات بیچتے ہیں اس کے لیے یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکٹ پالیسیز ان کے لیے بنایا جائے کہ اس کی کنزمپشن کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹل پرابلم، سوشل انزائٹی اور سوسائٹی میں پریشر کی وجہ سے بھی وہ اس چیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈگری لے کے لوگ ان کو جاب نہیں ملتی، جاب اپرچونیٹیز اس طرح کے نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں حد تک بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس چیز کو افیکٹ کر رہی ہیں. 5-6 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پہ پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، تو لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے سٹوریز ہیں جو شروع میں یہاں پہ بچے آتے ہیں وہ اچھی خاصی پڑھائی کرتے تھے، اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن بری صحبت کی وجہ سے اور کچھ دوست اس طرح کے بنے جس وجہ سے ان کا اس پہ اثر ہو گیا، جس وجہ سے وہ بھی اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. آپ ارد گرد اچھے لوگ آپ کے ہوں اور ہمیشہ سے کوشش کریں کہ آپ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ایک لمٹ تک ان سے دوستی رکھیں، اور اپنا جو گول ہے، اپنا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں اس مقصد پہ آپ زیادہ فوکس کریں اور جتنا ہو سکتے پازیٹیو چیزوں میں آپ انوالو رہیں جس سے آپ پازیٹیوٹی کا آپ کے ذہن میں آ جائے گی. جہاں تک ڈرگ ایڈکشن کی بات ہے، ڈرگ ایڈکشن جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہماری یوتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ٹارچر کر رہا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری ایک انٹلیکچوئل گروتھ ہے ہماری یوتھ کی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سپریس ہو رہی ہے. کیونکہ اس وقت ہماری جو کنٹری کی صورتحال وہ ایسی ہے کہ ہمارے پاس اتنے سوشل اور پولیٹیکل ہمارے کرائسس ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ یوتھ اورینٹڈ اپروچز کی ضرورت ہے. یعنی یوتھ کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے تاکہ یوتھ جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیٹری جو ہے وہ ایک جو ہے انٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ان ایک پالیسی میکنگ میں جو ہے وہ یوتھ اپنا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے. جہاں تک ہمیں ڈرگ ایڈکشن کی بات نظر آتی ہے، ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ان سوشل اینڈ پولیٹیکل کرائسس کو حل کرنے میں جو ہے وہ یوتھ میں جو ہے وہ ایک ناکامی ہمیں نظر آتی ہے. تو یوتھ کو چاہیے کہ کم از کم اپنی یہ جو ہے نا اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو بینگ اے نیشنل سٹیزن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے پولیٹیکل اور سوشل کرائسس ہیں، ہم بجائے ان کرائسس کے ان کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے اور ان کی سپریشن کے لیے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پالیسی میکنگ کی طرف جانے کے بجائے ہم ڈرگ ایڈکشن کی طرف نہ جائیں. کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہماری انٹرنیشنلی ہمارا امیج بھی خراب ہوگا. ساتھ میں یہ کہ پاکستان کی جو ہے وہ 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو یوتھ ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. یعنی ایک وہ بیک بون ہوتی ہے اس کی اکنامک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں. اور جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا ہو گیا، جاپان ہو گیا، ان میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ہمیں کم از کم ان ممالک سے بھی جو ہے وہ ایک انسپائریشن لینے کے بعد ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان سوشل اور پولیٹیکل کرائسس ہم کس طرح نکلیں. تو بجائے یہ کہ ہم اس طرف جانے کے ہم پازیٹیولی بھی جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان تمام چیزوں کا بھی مطالعہ کریں، اور اسی کے بعد جو ہے وہ ہمیں کم از کم ایک احساس ذمہ داری اور ایک ہماری سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے ہمیں ان تمام بیریئرز کو توڑ کر اور ان تمام چیزوں کو توڑ کر جو ہے وہ ہمیں اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو ایک اہم جو ہے وہ برائٹر فیوچر کی طرف پاکستان کو لے جا سکیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ پراسپرس بن سکے. وہ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گہرا اثر پڑتا ہے. کیونککہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ایک یوتھ ہے، ہمارا ایک ینگ جوان ہے، اگر میں مثلاً جو ہے وہ نشے کی طرف جاؤں تو اپنے گولز سے تو جو ہے وہ میں بالکل ہٹ جاؤں گا. یعنی یہ کہ میری ایک سوشل انسٹیٹیوشنز ہے، جس سوسائٹی
سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں، میں اپنے سوشل سٹرکچر سے جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہو سکتا ہوں. یعنی یہ کہ میرے سوشل سٹرکچرس، اب میں گلگت میں رہتا ہوں، اسکردو کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اب میں اتنے 2000 کلومیٹر دور سے یہاں لاہور میں اگر میں ڈرگ ایڈکٹ بنتا ہوں تو کیا صورتحال پیدا ہوگی کہ میرے معاشرے میں، اور میں کس طرح اپنے علاقے کی ریپرزنٹیشن کروں گا کہ اسکردو کا لڑکا جو ہے وہ لاہور میں آ کر خراب ہو جاتا ہے بجائے یہ کہ وہ تعلیم کی طرف جائے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف جائے. کیونکہ لاہور ایک ایسا ملٹی ڈائمینشنل اور ایک ملٹی فیسٹڈ سٹی ہے جہاں پر ہر طرح کی انٹرنیشنل اپورچونیٹیز موجود ہیں، اور اگر ہم اس کو اویل کریں تو ہم جو ہے وہ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ اور اپنی جو ہے وہ انڈیویجوالٹی کے اوپر اور اپنی جو ہے وہ انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، رادر دین یہ کہ میں ان اپورچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کروں. اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو یہ کہ میں اپنی فیملی کی جو ہے وہ بدنامی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اپنے علاقے کی بھی بدنامی کر رہا ہوں. رادر یہ کہ اگر میں ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے ان اپورچونیٹیز کو اویل کروں تو میں اپنے خطے کے لیے بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا خطہ جو ہے وہ کافی پولیٹیکل کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس اور اس کے علاوہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس کی جو ہے وہ میرے خطے کی ضرورت ہے. تو مجھ جیسا جوان اگر اسکردو سے لاہور اٹھ کر آتا ہے اور اپنی ہاسٹل لائف میں جو ہے وہ اپنی اس طرح کی جو اپنی ڈائریکشن ہے، اپنے نیریٹو کو اس طرح بلڈ اپ کرتا ہے کہ میں نے ان تمام ڈرگ ایڈکشن کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ رابری کی طرف جانا ہے، اس کے علاوہ اس طرح کی اپنی سوشل اسٹرکچرز اس طرح کی جو ہے وہ ہم نے گیدرنگ بنانی ہے کہ جو مجھے ٹوٹلی جو ہے وہ انٹرنلی تباہ کرے. تو یہ تو سمجھ لیں میں اپنے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنی جو نعمت خدا نے مجھے ٹیلنٹ جو دیا ہے اس کی بھی جو ہے وہ میں قدر نہیں کر رہا، یعنی میں ایک شرک کر رہا ہوں. تو اس سے یہ کہ میں اپنے آپ کو ہر طریقے سے تباہ کر رہا ہوں. تو مجھے یہ چاہیے کہ زیادہ زیادہ ان اپورچونیٹیز کی طرف جاؤں جو میرے خطے کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے، اور میں اپنے خطے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں ڈرگ ایڈکشن کی طرف جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کفران نعمت کر رہا ہوں. کفران نعمت جو ہے وہ ایک بہت بڑا شرک ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ ہر طریقے سے دنیاوی اور آخروی جو ہے وہ ہر طرح سے آپ کو نقصان دے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اگر ہم منشیات کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے گول سیٹ رہے ہیں. ہم کس پر، اگر اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی والدین کس امیدوں سے ان کو یہاں بھیج رہے ہیں. ان کی یہ امید تو نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اب جا کے وہاں ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے. اب وہ اپنا سارا جو ان کے پاس زندگی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا ساری انویسٹمنٹ ہے آپ ان کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو ایک تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو میرا دوست یا میرا روم میٹ، میرا کلاس فیلو کوئی تھوڑی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، سگریٹ یا جو بھی ہے، ویپ، یہ ماڈرن طریقے آ گئے ہیں، تھوڑا کول وائب آتی ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے، میں اس کو ویل کرنا چاہیے، میں بھی بڑا اچھا لگوں گا سوسائٹی میں. لیکن یہ جسٹ تھوڑے ٹائم کے لیے ایک ایلوژن ہے جو آپ کو تب ریئلائز ہوتا ہے جب آپ اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف آپ کو اپنی ایسی صحبت جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جو میرے دوست ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کو آپ بالکل گریز کریں. آپ ان سے کوشش کریں سلام بھی نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی کسی طرح سے نہ ان کی طرف جائیں تو جہاں آپ کو لگتا ہے. ویسے اگر دیکھیں ہاسٹل میں دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دوست تھے پہلے مطلب ایک بڑا نا انوسینٹ بچہ ہوتا ہے جو ویسے بھی موسٹلی وہ ٹارگیٹ ہی ان کو کرتے ہیں. جو بچے تھوڑے انوسینٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں، وہ شہر میں نئے آتے ہیں تو اب ان کو ایسے طریقے دکھائے جاتے ہیں، جی بڑا اچھا لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ظاہر کی بات ہے وہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، آپ آئیں تو. لیکن پھر وہ آپ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ پہلے وہ نہیں تھا، پہلے تو اس نے کبھی بیچارے نے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، لیکن اب وہ تو ایسے ہے کہ اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے. اب وہ ایسے اس کی حالت دیکھ کے بندے کو ترس آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ایسے میں ایک جاننے والا بھی دوست ہے، شروع میں آیا تھا تو اچھا تھا، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہے کہ بندے کو دیکھ کے بھی نا یار عبرت حاصل ہوتی ہے. جب آپ ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ کیسے اپنے گول پہ فوکس کریں گے؟ آپ اپنی ایک مینٹل سٹیٹ ہی کھو دیتے ہیں جب آپ کے پاس کانشیسنیس نہیں ہے سوچنے کی. آپ ان کو چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. جب آپ اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے تو آپ کیسے مطلب سروائیو کریں گے؟ اور پھر دوسرا اسٹڈی میں ایسے فیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں جو وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. موسٹلی ایسے سین ہوتا ہے جو نشے پہ لگتے ہیں، اگر وہ ان کے افورڈ کر رہے ہیں جہاں تک، تو جب وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو خرچہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس نے لینا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے ریسورسز پیسے کی تو ضرورت ہے، تو وہ پھر وہ دوڑے ایلیگل جس طرح بھی کر کے نا وہ ان چیزوں میں پھر وہ چلا جاتا ہے. تو وہ اپنی اسٹڈی سے فلی کٹ آف ہو جاتا ہے. منشیات کسی ایک انسان، ایک خاندان یا ایک محلے کا مسئلہ نہیں. یہ وہ اندھیرا ہے جو آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو اپنی
लपेट में ले लेता है। लेकिन इसी अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझकर नौजवान नस्ल को इस जहर से दूर रखने के लिए खामोशी से जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मुस्बत और सख्त इक़दामात अपनी जगह, लेकिन असल सवाल ये है कि जो लोग इस जंग के फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, नौजवानों को गुमराही के रास्ते से वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो हुकूमती पॉलिसियों को कैसे देखते हैं? क्या ये इक़दामात मंशियात के नेटवर्क को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं? क्या ज़मीनी सतह पर इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है? और सबसे अहम, नौजवान नस्ल को बचाने के लिए मज़ीद किन अमली इक़दामात की ज़रूरत है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमने इंसदादे मंशियात के एक मारूफ माहिर से बात की, जो बरसों से ना सिर्फ इस मैदान में काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी आंखों से वो हकीकत देख चुके हैं जिसे अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते। आइए सुनते हैं इस हवाले से माहिर क्या कहते हैं। आज के मौजू के हवाले से हमने बहुत सारी गुफ्तगू आपको सुनवाई भी और दिखाई भी, और इदारे जो है इस हवाले से क्या कर रहे हैं मंशियात की रोकथाम के हवाले से। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी जो मंशियात की रोकथाम के लिए बड़े बड़े फ़ैसले करके और उस पर अमल दरामद भी कर रहा है। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी जो है, और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर पंजाब की पॉलिसी है कि मंशियात फ़रोख्त करने वाले मंशियात फ़रोशों को जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें सज़ाएं दी जाएँ। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसे मंशियात फ़रोश जो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड याफ्ता हैं, बहुत सारे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं मंशियात के हवाले से, गिरफ़्तार भी हुए और फिर बहुत से मंशियात फ़रोश जो हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए। जुल्फ़कार साहब हैं हमारे साथ, जो मंशियात की रोकथाम के हवाले से बहुत सारे सरकारी इदारों में पढ़ाते भी हैं, लेक्चर भी देते हैं और सरकारी मावनत भी करते हैं, और इस हवाले से इनकी बड़ी एक्सपर्टी और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानते हैं कि जो हुकूमत पंजाब की इस वक्त पॉलिसी है उस पर अमल पैरा होते हुए पंजाब हुकूमत इन फ्यूचर मुस्तकबिल में क्राइम तो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तमाम इदारों की जानिब से। जो मंशियात है उसको फ़रोख्त करने वाले गिरोह कितने ब्रेक होंगे, कितने लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और इसमें ये जो पॉलिसी है हुकूमत की वो कितनी मददगार हो सकती है, जिसके लिए ये कई बरसों से कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी सरकारी इदारों की मदद भी कर रहे हैं। जुल्फ़कार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरकार जो है वो ये चाहती है कि मंशियात पाकिस्तान में, पंजाब में ख़त्म हो जाए, और हमारी जो नौजवान नस्ल है जो तबाह हो रही है उसकी रोकथाम, उसको वो चीज़ें ना प्रोवाइड हो तालीमी इदारों में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उसके लिए बड़े अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिसके लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी खुसूसी तौर पे ये टास्क दिया गया। और फिर जो एंटी ड्रग्स इदारे जो नए हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं और आपकी पहुंच मुझसे ज़्यादा है। पहले भी ये सारा सिलसिला था और हम कई सालों से कैंपेन चला रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, पॉलिसी बना के देते थे, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं होता था। जब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब आई हैं, डे फर्स्ट से उन्होंने स्ट्रिक्टली, यकीनन हम उस पर मीडिया पे बड़ा हाइप इसको देते थे कि ये चीज़ बहुत बुरी है। उन्होंने सबसे पहला जो टास्क दिया पंजाब पुलिस को वो ये था कि जो ड्रग सेलर हैं उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना या बाहर नहीं, जिसकी जो सज़ा है उसको देनी है। ठीक है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 9,000 से ज़ायद अफराद जिनको 9C और 9B के तहत वो अंदर हुए जेल में भी, जो जेल में तकरीबन 1.5 साल के दौरान। ये अक्सर मीटिंग में भी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की डिफरेंट कमेटीज़ के साथ अटैच हूँ एज ए कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से,
جس کی وجہ سے سم انفارمیشن پاس آن نہیں ہوتی، لیکن موسٹ انفارمیشن ٹریٹمنٹ، ریہیبلیٹیشن، سڑکوں، باغوں، پارکوں میں، تعلیمی اداروں میں وہ ساری پالیسی انگیجمنٹ رہتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کی ایک پالیسی واضح ہے، اور میرا خیال یہ پہلی گورنمنٹ تھی بڑا جس نے اسٹرکٹلی اس کو آگے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ اب ہم جب دیکھیں، میں ایک بات کلیئر کر دوں، شیخ صاحب میرا ماشاءاللہ بڑا اس میں نے کام کیا، تجربہ ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتا رہتا ہوں، لرن کرتا ہوں، ڈلیور کرتا ہوں۔ بدقسمت ہے ہمارے ہاں چیزوں کو اس طرح جس طرح کرنا چاہیے، ہمارے ہر ریسرچ ورک کا فقدان ہے۔ ہم پالیسی ایسی بناتے ہیں جو مہینوں پہ مشتمل ہوتی ہے یا چند، ہمیں پالیسی وہ بنانی۔ ایک بڑا اچھا اور قدم اٹھایا پنجاب گورنمنٹ نے، میرا پنجاب پہلا صوبہ ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پنجاب گورنمنٹ نے، اور خاص کر جی ایچ کیو نے، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، ہماری پاک آرمی نے یہ جو، کیونکہ میں کئی ٹی وی چینل پہ جب ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بنے، انہوں نے عہدہ لیا چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو میں کئی ٹی وی چینل پہ بار بار یہ دہائی دیتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو انٹروین کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس میں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جوائنٹلی مل کے پنجاب گورنمنٹ نے اور مل کے ہماری پاک آرمی نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ایک بڑی آرگنائزیشن اسٹیبلش کی، اور پنجاب وہ پہلا صوبہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کی اسٹرینتھ جو تقریباً 2000 افراد پر مشتمل، ابھی پہلے مرحلے میں تقریباً 900 کے قریب افراد ہیں ڈویژنل لیول پہ جو جنہوں نے کام شروع کر دیا ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد، اور ان کی اچھی کیا کہتے ہیں ریکوری بھی ہے، کیونکہ ایک نیا پروجیکٹ ہے۔ تو ابھی اس سے یہ ہے کہ جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کے درمیان کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ بڑھے گی، اور ہر ایک کو یہ ہوگا کہ میری جو اچیومنٹ ہیں یا میری ریکوری وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس وقت جو سی این ایف کی جو اسٹرینتھ ہے، اور ٹوٹل 2000 ہے، لیکن اس وقت جو پریزنٹ ہے وہ تقریباً 900 کے قریب ہے۔ ڈویژنل لیول پہ انہوں نے کام شروع کر دیا، ابھی ریکروٹمنٹ شروع ہے، ان کی انٹرویو جاری ہیں، اور میرا خیال اگلے سال مالی سال تک نا وہ 1000 بندہ اور لے کے اپنی پوری اسٹرینتھ کر کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اپنے کام کا بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اور میرا نظریہ ہے کہ ابھی دیکھیں نئی آرگنائزیشن ہے، اس کو ظاہری بات چیزوں کو سمجھنے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف جسٹ جی ڈرگ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد آپ شو کرائیں لوگوں کو، لیکن ایک پورا پروسیس ہے۔ آپ نے آئی او کے ذریعے انویسٹیگیشن کا ایک آپ کا سسٹم ہے، آپ کی جو انالیسز ہے، آپ نے اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ ہے، آپ کی اس کی جو اینڈ جو سیلر ہے، سوری جو ڈیلر ہے، نہیں ڈیلر ہے، اس تک جانا ہے۔ یہ 5-6 ایسے مراحل ہیں جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آپ ایک میچور ہوں گے، آپ کی آئی او ایک اچھا کیس جو پریزنٹ کرے گا تاکہ عدالت جو ہے اس قانون کے تحت بندے کو کسی بھی صورت سپیر نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، اب جو حکومت کی ایک پالیسی ہے جو بہتر بھی ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، چاہے وہ کرمنل لوگ ہیں، شوٹر ہیں یا اسلحے کی نمائش کرنے والے ہیں، اس میں اب منشیات بھی ٹارگٹ ایک دے دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور اس میں ہو تو ویسے ہی رہا ہے جیسے کرمنل کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ساتھی آئے اور چھڑانے کی کوشش کی، گولی لگی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ تو اس سے بھی کوئی منشیات فروخت کرنے والوں کے اندر خوف پیدا ہوگا اگر سزائیں ان کو نہیں مل پاتی؟ شیخ صاحب، ہماری بھی شروع سے کوشش یہی کہ جو ڈرگ سیلر ہیں، ڈرگ ڈیلر ہیں، ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، بٹ ود دا لا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرنیشنل دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے اب جہاں آپ نے ڈیتھ سینٹینس ڈکلیئر کی، تقریباً مجھے یاد ہے 145 کے قریب لوگوں کے کیسز سپریم کورٹ میں تھے جنہوں نے اپیلیں کی ہوئی تھی، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اب بھی کیونکہ ڈیتھ سینٹینس ٹوٹلی آپ نے ختم کر دی، پھر جب پچھلی گورنمنٹ کے لاسٹ میں ڈیتھ سینٹینس نافذ کر دی گئی، پہلے ہٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، کیونکہ آپ پہ انٹرنیشنل پریشر تھا۔ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر، آپ کو انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوتی، انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے پھر ڈیتھ سینٹینس کو نافذ کر دیا اس پاکستان میں،
اور جب کے ٹیکر سیٹ اپ آیا تو ایک اور پریشر ہم پہ بلٹ اپ ہوا اور ہم نے وہ ڈیتھ سینٹینس کو ختم کر دیا. اچھا اقدام ہے, میں اس سے کوئی نہیں, ایک بندہ جس پہ 40-50 کیسز ہیں وہ یا تو پھر آئی او کا اس میں وہ کیا کہتے ہیں قصور نہیں, بہت بڑا. دیکھیں ایک بندہ ہے جس پہ آپ نے جس کو ریکوری کی ہے, ریکوری کرنے کے بعد آپ اس کو عدالت کے ذریعے ٹرائل بہتر نہیں آپ نے کیا, ایویڈنس نہیں دیے, جس کی وجہ سے وہ باہر آ گیا. تو یہ کہنا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے, اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ سی ٹی ڈی نے جو بھی کیا ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو اسٹارٹ میں ایگزامپل دی کہ تقریباً 9,000 کے قریب لوگ 9C آپ دیکھ لیں, اور اس میں سب سے جو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو لاہور اور خاص کر پنڈی کے جو جیلیں ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر, اس میں زیادہ پاپولیشن ہے. کیونکہ ایک کوآرڈینیشن نیٹ ورکنگ ہماری ہے جو ڈائریکشن لاہور ہائی کورٹ, اور اس کے ذریعے کمیٹی میں ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے ساری چیزوں کا. تو شیخ صاحب آپ نے ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے جو لانگ ٹرم ہو, شارٹ ٹرم نہ ہو. یہ پالیسی لانگ ٹرم, آپ دیکھیں سپلائی ریڈکشن کے لیے آپ کو ڈیمانڈ ریڈکشن پہ بھی کام کرنا ہے. میں بینگ ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ, آپ نے ڈیمانڈ ریڈکشن کے لیے سپلائی دیکھیں آپ نے کٹ کر دی. آپ دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں شیخ صاحب, جس ملک میں سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں نا وہاں ڈرگ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے, ٹریفکنگ میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈرگ کے یوز میں میں نے کہا ہمارے یہاں بدقسمتی ریسرچ ورک کوئی نہیں. میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریسرچ بیسڈ چیزوں کو لائیں, آپ اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کریں تاکہ ہمیں اوریجنل دیکھیں پاپولیشن کا گراف کتنی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. ابھی جو پاکستان کا نیشنل سروے ہے 2013 کے بعد نہیں ہوا, ابھی 1 کروڑ یعنی 10 ملین سے زائد لوگ, پنجاب بڑا صوبہ ہے جو متاثر ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب جب پالیسی نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, آپ نے سپلائی ریڈکشن کے لیے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لیا. یہ بیسیکلی ایک فلپائن کا ماڈل ہے. اچھا, یہ میں فلپائن گیا ہوں, میں نے وہاں اسٹڈی کی ہے, ٹریننگ کے لیے گیا تھا. یہ ایک فلپائن کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں جو تھرو لا آپ ایکٹیویٹیز, آپ نے سپلائی ریڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز کر لی, لیکن پھر جب ڈیمانڈ بڑھے گی پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ہیروئن کو بند کر دیں گے, آئس کو بند کر دیں گے, ایسٹسی LSD ٹیبلٹ کو بند کر دیں گے. یہ بڑی جو چیزیں ہیں, کوکین ویری ایکسپینسو ڈرگ ان دس کنٹری, 25,000 24,000 کی ڈوز ہے. آپ جب ان چیزوں کو ختم کر دیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں, جاب نہیں ہے, اپرچونٹی, ڈپریشن, انزائٹی ہے جو بیس بنتی ہے. تو پھر بچے کیا کریں گے جو ابھی سے جاری ہے, بچے فارماسیوٹیکل کی طرف جا رہے ہیں, کیمیکل, پریکسر اینڈ فارماسیوٹیکل. اور آج بچے کیا کہتے ہیں, میں نام نہیں لیتا ٹیبلٹ کے, پھر لائف سیونگ ڈرگ جب آپ مس یوز ابیوز کریں گے, آپ کو کوئی چیز نہیں, جب آپ کرونک ڈک بن جائیں گے یا ڈپینڈڈ ہیں تو آپ نے تو کوئی نہ کوئی اپنے باڈی کے لیول کو پورا کرنا ہے. ہمیں سپلائی ایک اچھا آپ کریں, اس کو سپلائی کرتے رہیں آپ, جو نے آپ کی پالیسی ہے. لیکن آپ یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ ہم نے ڈیمانڈ کو کس طرح ختم, جو 1 کروڑ بندہ پاکستان میں ہے, پنجاب بڑا صوبہ ہے, یہاں بھی کچھ 40-50 لاکھ ہوں گے, وہ بھی تو ڈرگ لیتے ہیں. تو زندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم سپلائی ہے اس کو روکتے ہیں اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے, ظاہر ایک چیز ملے گی نہیں, شاید حکومت کی یہ پالیسی ہو کہ چیز ملے گی نہیں, تو پھر اس سے خود ہی لوگ اس چیز کو. دیکھیں دنیا میں جو بھی چیز آگے بڑھی نا ریسرچ ورک کے ذریعے بڑھی. بالکل ایسا ہی ہے. جب ریسرچ نہیں نا آپ کی ہے, بیس بنتی ہے نا چیزوں کا, آگے فیوچر میں ہم کیا کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جس شہر میں منشیات کے عادی مریضوں کو ایک بیڈ نہ ہو. ہاں, تو کیا مجھے آپ خود ہی بتا دیں. ٹھیک بات ہے. آپ بھی, میں نے کتنے پروگرام کیے ہیں آپ کے ساتھ, لاہور نیوز کے ساتھ کتنے پروگرام کیے ہیں, سڑکوں, باغوں, پارکوں میں. کیا مجھے یہ بتائیں, میں بھی کہہ کے تھک گیا ہوں, خدا کے لیے ایک پل, ایک سڑک, ایک گلی نہ بنائیں. میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں تو اللہ کے حضور جا کے کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں نے تو اپنا فرض ادا کیا. اور ایک اور بات دیکھیں, میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے کہ مریم صاحبہ اپنی والدہ کے نام پہ فیمیل کے لیے ڈرگ ایڈکٹ ہاسپٹل 50 بیڈ کا لاہور میں پائلٹ پروگرام شروع کر دیں.
خواتین کے لیے ہاسپٹل نہیں, ایک بیڈ نہیں ہے, انڈر 18 کے لیے ایک بیڈ نہیں ہے. آپ کہاں کس طرح کی پالیسی کی بات کرتے ہیں؟ سپلائی میں آپ کام کرتے رہیں, وہ اداروں نے کرنا ہے, وہ اداروں نے کرنا ہے. جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام, ٹریٹمنٹ, ریہیبلیٹیشن, اویئرنیس, ٹریننگ پروگرام, ریکوری پروگرام, اسکل ڈیولپمنٹ, سر یہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ادارے نہیں ہیں ہمارے, وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سر, کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شیخ صاحب میں آئی واز پارٹ آف دس آل ایکٹیویٹیز. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی فیملی ڈسٹرب نہ ہو, چاہے اپر کلاس کی ہو, چاہے مڈل کلاس کی ہو, چاہے لوور مڈل کی, چاہے غریب ہو, کوئی بھی نشے سے متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, جو ڈیمانڈ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یقیناً وہ پالیسی بنانے سے اور پالیسی ترتیب دینے سے اور اس کو پرائرٹی دینے پہ ہی یہ چیزیں ڈیمانڈ ختم ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بہت ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا, آپ سے مشورے بھی لیے جاتے ہیں, ریسرچ بھی آپ کی بہت ہے, پوری دنیا میں آپ نے وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو کسی جو موجودہ حکومت ہے ڈیمانڈ کو روکنے کے لیے کسی نے آپ کی خدمات, کسی نے آپ سے پوچھا؟ سپلائی کے لیے تو CCD بھی آ گئی, دوسرے ادارے بھی آ گئے. شیخ صاحب کیا میں بتاؤں آپ کو, میں تو کہہ کے بتاتا ہی رہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے کتنی 2-3 بڑی ایگزامپل دی ہیں. کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا آپ کے, آپ کم از کم کوئی ڈیڈیکیٹ ہسپتال بنا دیں. ہم تو انٹرنیشنل ڈونر کو بھی لے کے آئے تھے یہاں پہ پنجاب میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے, بلڈنگ بنے, لیکن وہ بھی آپس میں پتہ نہیں وہ بھی پیسہ واپس چلا گیا. ایک ڈیمانڈ ریڈکشن کا پروگرام تھا جو ہم نے شروع کرنا تھا, ایک ہاسپٹل تھا, لیکن ڈونر نے پیسہ واپس لے لیا آپ سے. اب آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں تو دیکھیں, میں خواتین کے لیے 50 بیڈ کا فیمیل ہاسپٹل بنائیں, مریم نواز صاحب اپنی والدہ کے نام پہ بنا دیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, جس طرح آپ نے کینسر کے لیے بنایا ہے. شیخ صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میری ہیلپ لائن پہ فون آتے ہیں نا لوگوں کے, والد یا بھائی یا ماں کا, وہ یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی آئس کا نشہ کر رہی ہے, ہمیں تو ہاسپٹل کوئی نہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری حالت کیا ہوتی ہے. میل تو مرد, خواتین میں بڑی ہمارے پاس نہیں وہ چیزیں ہیں جس کی میں آپ کا ذکر کروں. میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں, ہمیں تو اس سے کوئی نہیں, ہم تو ایک کام کرنے والے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے 100 میں سے اگر 20 ہمارے خلاف بھی ہوں گے, 80 تو پھر بھی جن کی ہم نے خدمت کی ہے, ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا. ذوالفقار صاحب, سپلائی جو ہے منشیات کی, جس کو کہتے ہیں کہ بڑے ڈرگ ڈیلرز جو ہیں ان کو تو حکومت روک رہی ہے, اس کا شاید اس حد تک فائدہ نہ پہنچ رہا ہو جو پہنچنا چاہیے. تو پھر آپ کا جو جواب ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پھر ڈرگ کے لیے, منشیات کی روک تھام کے لیے, نوجوان نسل کو بچانے کے لیے پھر حکومت تو کچھ نہیں کر پاتی. نہیں شیخ صاحب, یہ نہیں کہنا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, حکومت کر رہی ہے. فوکس از اونلی ون, جو ٹارگٹ ہے وہ ہے سپلائی ریڈکشن. لیکن ہمارا ورژن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ سپلائی پہ بھی کام. دیکھیں امریکہ میں DEA ہم سے سالوں میں روزانہ اتنی مقدار میں پکڑتی ہے, جو ساؤتھ امریکہ سے, وینزویلا سے, کولمبیا, بولیویا, میکسیکو سے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروگرام رکھے, انہوں نے ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیے, انہوں نے اویئرنیس کے پروگرام, انہوں نے ٹریننگ پروگرام. وہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو پریونشن کے اسٹینڈرڈ ہے وہ یہاں شروع کیے جائیں. پالیسی وہ ہونی چاہیے کہ آپ رہیں نہ رہیں, آپ کا نام رہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید آپ کو بھی یاد ہو, چوہی ممتاز منسٹر ایجوکیشن تھے پنجاب کے, انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ بغیر میرٹ کے داخلہ نہیں ہوگا. دیکھیں وہی پالیسی چل رہی ہے. ہم نے 2017 میں رانا مشہود وزا منسٹر آف ایجوکیشن, ہم نے اس وقت فوکل پرسن بنوائے ان سے. ایک اور منسٹر اس کے بعد آئے, ہم نے تعلیمی اداروں میں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے ان کو متعارف کروایا. ہم نے سپاری, گٹکے پہ اور جتنی بھی انرجی ڈرنک, آج نہیں بوتل کوئی بھی کسی کالج اسکول میں ملتی, ہم نے دیکھیں پالیسی جاری رہنی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں حکومت اچھے کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں مزید اور آگے کرنا چاہیے. اگر کوئی ہم سے مشورہ لینے کے لیے تیار ہے, ہم تو بغیر پیسوں کے اس کو چیزوں کو دینے کے لیے ہم دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار اے بندہ آگے بڑھ جائے گا جی, پیچھے کر لو. لیکن دیکھیں میں تو خود خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ گوگل سے تلاش کر کے
مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا علاج کروانا ہے، ذوالفقار صاحب بتائیں کہاں ہم جائیں. ہم نے تو 20 لاکھ روپے اپنے بچے پہ. لاہور شہر میں ایسے ہاسپٹل ہیں جو مہینہ کا 1 ملین روپیہ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کم از کم علاج 80 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے مہینے کا. غریب کی اور یہ بیماری کو سمجھنا چاہیے شیخ صاحب. دس از اے برین ڈیزیز، کرونک ڈیزیز ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، مینیجبل ہے بٹ ناٹ کیوریبل ہے. ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ علاج کرواتا ہے، ریلیپس ہوتا ہے 2 مہینے کا، پھر علاج کرواتا ہے. یہ ریسرچ ورک کوئی نہیں ہمارے یہاں، ریسرچ ورک نہیں ہے. اچھا ذوالفقار صاحب، آخری آپ سے ایک سوال ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فلپائن میں اس طرح سے شاید ہو رہا ہے. جی جو ابھی انہوں نے اس میں میرا خیال تھوڑی سی کمی کی ہے. یہ 2016 نہیں، یہ فلپائن کا ماڈل تھا کہ جو بھی ڈرگ ڈیلر تھا اس کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو کل کر دیا جائے. جو بھی ڈرگ سیل کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کو بچانا چاہتے تھے، اپنی نیشن کو بچانا. لیکن انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے جو جن کے ساتھ ہم ٹی ٹی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی بہت سے ٹی ٹی پہ دستخط کیے ہیں انٹرنیشنل پہ، UN کے یا اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، تو وہ پھر چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ڈرگ سیلر ہیں، دیکھیں نا، آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو اس دنیا سے کیا کہتے ہیں ڈرگ کی طرف لگا کے اوپر بھیج دیا. تو سر پھر آپ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ پالیسی ہونی چاہیے. یہ آپ علیحدہ کام کرتے جائیں یہ جو سپلائی کو روکنے کے لیے. لیکن سپلائی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپلائی کو بند کریں گے تو دوسری سپلائی تیز ہو جائے گی. فارماسیوٹیکل کا میں ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں، یہ 1.5 سال میں دیکھیں ساری نوجوان ہی ادھر چلے جائیں گے. آپ ویپ آپ کے سامنے ہیں. کون سا بچہ، چھوٹا بچہ، اب تو A لیول O لیول کے بچے جو ہیں 12, 14, 13 سال کا بچہ ویپ گفٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم تو جب چھوٹے تھے ہمارے اسکول میں پتہ ہوتا تھا برتھ ڈے پارٹی یا آج برتھ ڈے آپ کی ہے تو وہ ٹافیاں بانٹتے تھے. آج بچے کیا کرتے ہیں؟ پیک کی ویپ دیتے ہیں کہ یہ گفٹ لے لو. A لیول O لیول ہمارے ہاں. تو ویپ جو ہے وہ بھی ہم منشیات میں کنسیڈر کرتے ہیں؟ بالکل میں کنسیڈر کرتا ہوں. جیسے آرٹیفیشل نیکوٹین، ٹوبیکو، ویپ اور نیکوٹین پیچز، یہ 3 بڑی انڈسٹری ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، جس کی وجہ جو اپنے بزنس کی لڑائی میں ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہیں. آپ کبھی غور کریں نا کتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے ہمارے اینول ویپ، ٹوبیکو اینڈ جو نیکوٹین پیچز سے. تو پھر آپ اندازہ کریں گے کہ ابھی گورنمنٹ نے 1 ویک پہلے سرحد میں ایک انڈسٹری کو پکڑا ہے نا، انلیگل. جو دیکھیں لیگل اور انلیگل، جتنا لیگل آپ کے پاس ہے اس سے ڈبل انلیگل ریونیو جو. اور ہمارے ڈی جی ISPR نے اپنی 3-4 پریس کانفرنس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جناب 3 چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں. نمبر 1 از اے ڈرگس ٹریڈ جو ہے اور نیبر کنٹری جو ہے، اور اس کے بعد ہماری ٹوبیکو انڈسٹری، اینڈ دا تھرڈ از دا آئل جو ہے، پیٹرول جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے. دیکھیں سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب چیزوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. جی ذوالفقار صاحب نے بڑی بریف کیا، بڑا تفصیلی ہمیں، کہ جو حکومت کر رہی ہے اس پالیسی کو بھی یہ سراہتے ہیں کہ پہلی حکومت ہے جو بہت زیادہ منشیات کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے، اور خاص کر چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اس پہ بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک فرق بتاتے ہیں. جو یوزر ہے اس کو وہ ڈیمانڈ کا نام دیتے ہیں، اور جو سپلائی ہے یعنی کہ ڈیلر جو یہاں پہ فروخت کرتے ہیں. یہ ایک فرق ہے کہ ہم سپلائی پہ فوکس کیا ہوا ہے زیادہ، اور جو ڈیمانڈ ہے اس پہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ذوالفقار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. منشیات کے خلاف یہ جنگ صرف فائلوں، مقدموں یا کارروائیوں کا نام نہیں، یہ اس سوچ کا نام ہے جسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک واضح ویژن کی صورت میں پوری حکومت کو دیا کہ نوجوان نسل کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے. اسی ویژن کے ساتھ ڈی جی کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر مظہر اقبال پوری شدت سے اس جنگ کی اگلی صف میں موجود ہیں.
40 करोड़ रुपए से जायद की बरामदगियां, दर्जनों नेटवर्क का खात्मा और सख्त सजाएं, ये सब उस बात का सबूत है कि ये लड़ाई सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में लड़ी जा रही है। दूसरी तरफ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वो इदारा जो दिन रात बगैर रुके मंशियात फरोशों के ताक़ुब में है, जहां खतरा हर गली में और हर कार्रवाई एक नई जान बचाने की कोशिश। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार आप हैं, हमारी आवाम, हमारे वालिदैन, हमारे नौजवान, क्योंकि मंशियात से लड़ाई सिर्फ हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की जंग है। अगर आप अपने घर, अपने दोस्त, अपने क्लास या अपने मोहल्ले में कोई मशकूक हरकत देखते हैं, खामोश ना रहें। एक कॉल, एक इतला किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप नौजवान हैं तो याद रखें, एक गलत कदम सिर्फ आपका मुस्तकबिल नहीं छीनता, आपके वालिदैन के ख्वाब, आपके घर की खुशी, आपकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। आइए हम सब मिलकर ये फैसला करें कि पंजाब को मंशियात से पाक करना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब का फर्ज है। और जब कौम खड़ी हो जाए तो कोई जुर्म अपने अंजाम से नहीं बच सकता। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।